The Power of Subconscious Mind, लाशऊर की ताकत, बाय जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी का कहना है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड या लाशऊर की ताकत से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। किसी समंदर में एक तैरते हुए ग्लेशियर को इमेजिन करें। आप पानी के ऊपर इसके थोड़े से हिस्से को ही देख पाते हैं, जबकि इसका ज़्यादा हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ होता है। यही बात हमारे ज़हन पर भी मुंतबिक होती है। शऊरी ज़हन वो हिस्सा है जिसके बारे में हम आगाह हैं, जो बहुत वाज़िया भी है। वो इस ग्लेशियर की टिप की तरह है, जबकि इसका अनदेखा हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊरी हिस्सा है। हम अपने ज़हन के इस ना नज़र आने वाले हिस्से तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं, यही बात हम 1960 में शाया हुई इस किताब से जानेंगे। हम जान सकेंगे कि हम अपने हिडन पोटेंशियल तक कैसे पहुंच सकते हैं और अपने अपने मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब में हमें ये भी पता चलेगा कि मोर्टेलिटी रेट्स को कम करने के लिए एक डॉक्टर ने कैसे सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया। आपको अपने घर के सेल हो जाने को क्यों विजुअलाइज करना चाहिए। आप जिस पोस्ट को लाइक नहीं करते उसको प्यार करना क्यों सीखना चाहिए। आइए जानते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस का आदी है, जिसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद तो होगा कि जब आपने बाइक को राइड करना सीखा था, इसके लिए आपको अपने इंटेंस माइंड, फोकस और अटेंशन की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड ने चीज़ों को याद रखना शुरू कर दिया, और फिर जल्द ही बाइक चलाना आपके लिए एक ऑटोमेटिक और नेचुरल टास्क बन गया। ये मिसाल कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के दरमियान वाज़िया फ़र्क करती है। इस तरह के नए एक्शंस हमारे लिए एक बेहतरीन आलायकार साबित हो सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए हमें मुस्बत सोच दरकार है। किसी भी काम को सीखने और अपनी ज़ात पर यकीन से आप इसे जगा सकते हैं। एनरिको कैरूसो, इटालियन ओपेरा सिंगर की मिसाल लीजिए। 19वीं सदी के अवाखिर में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के मशहूर ओपेरा हाउसेस में परफॉर्म किया। हालांकि ये थ्रोट स्पैस्म यानी गले की ऐंठ का शिकार थे और गाने से पहले पसीने से भीग जाया करते थे। ऐसा उनके साथ क्यों होता था, आइए जानते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका माइंड नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ था। इसलिए क्योंकि वो इमेजिन करते थे कि वो स्टेज पर हैं और क्राउड उन पर हंस रहा है या उनकी पुअर परफॉर्मेंस पर हूटिंग हो रही है। वो अपने स्मॉल मी या कॉन्शियस माइंड को अपने बिग मी यानी सबकॉन्शियस माइंड को इंटरफेयर ना करने के लिए कहते थे। इस मेडिटेटिव प्रैक्टिस को दोहराकर उन्होंने इवेंचुअली अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डर को इग्नोर करने और अपने पावरफुल वॉइस बॉक्स के लिए ज़्यादा एनर्जी बचाने के लिए तैयार कर लिया था। दूसरे अल्फाज में सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आप इसे जो भी मशवरा देते हैं, ये उसे फौरी कबूल करने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिस्ट्स ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनमें एक सीजन्ड हिप्नोटिस्ट यानी आर्टिफिशियल स्लीपिंग स्टेट में काम करने वाले अपने स्टूडेंट्स को एक हिप्नोटिक मरहले से गुजारते हैं। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि वो बिल्ली हैं। स्टूडेंट्स बिल्ली की तरह ही रिएक्ट करते हैं। इस तरह के मशवरों को उनके सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करते हैं और सच मानते हैं। हम एक और साइकोटिक सर्जन डॉक्टर जेम्स की मिसाल भी ले सकते हैं। साल 1843 से 1846 के बीच में उन्होंने एनेस्थीसिया, बेहोश कर देने वाली दवाई के डेवलपमेंट से पहले 400 से ज़्यादा ऑपरेशन किए। उनके प्रोसीजर का डेथ रेट बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3%, और ये उनके मरीजों को हिप्नोटिकली सजेशन देने वाली टेक्निक की वजह से मुमकिन हुआ था। वो मरीजों को यकीन करने को कहते कि उन्हें कुछ नहीं होगा। ये हिप्नोटिक टूल उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए काफ़ी था और इसका असर उनके जिस्म पर भी पड़ता था। आप अपने ख्वाबों से आगाही के लिए मुस्बत सोच और विजुअलाइजेशन यानी तख़य्युल की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18वीं सदी में प्रीस्ट्स बीमारों को ये यकीन दिलाकर ठीक कर देते थे कि खुदा उन्हें ठीक कर देगा। ये तरीका अक्सर हैरानकुन साबित होता था, लेकिन ये कोई देवमालाई ताकत नहीं, बल्कि ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि मुस्बत सोच
آپ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو طاقت دیتی ہے۔ آتھر کے ایک عزیز کو ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی ہو گیا تھا۔ ان کے بیٹے کا ان کو ٹھیک کرنے کا مصمم ارادہ تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اس نے ایک جانے مانے سینٹ سے ایک کراس خریدا ہے، جنہوں نے حال ہی میں یورپ کے ایک ہیلنگ شرائن کو وزٹ کیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا جو شاید اس نے سڑک کے کنارے سے اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کراس کو ہاتھ لگا کر بہت سے لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس کے فادر نے کراس کو پکڑا اور دعا کرتے ہوئے سو گئے۔ اگلی صبح وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے۔ ان کا کراس پر مکمل ایمان قائم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے انہیں کبھی کسی نے سچ نہیں بتایا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ ان کا یقین ٹوٹنے کے بعد وہ پھر سے بیمار ہو جاتے۔ آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں اس کی امیجینیشن یا تخیل حقیقت میں آپ کو اس تک پہنچا سکتا ہے۔ یہاں ایک اچھی مثال دی چرچ آف ڈیوائن سائنس کی تعلیمات سے ملتی ہے، جو کہ انتہائی مشہور ریڈیو شو تھا۔ اس شو کے ایک سیگمنٹ میں آتھر نے مینٹل مووی میتھڈ پر ڈسکشن کیا تھا۔ اس میں انہوں نے لوگوں کو اپنے گھروں کو سیل کرنے کے پروسیس پر نصیحت کی تھی۔ اس میتھڈ میں تب تک ویژولائزیشن کا استعمال مینٹل امیج بنانے اور ہولڈ کرنے کا کہا جاتا تھا جب تک کہ سب کانشیس مائنڈ اسے ریئل نہیں بنا دیتا۔ اوپر دی گئی مثال میں گھر بیچنے والے کے لیے پہلا مرحلہ یہ اعتماد بنانا تھا کہ اس نے ایک مناسب قیمت مقرر کی ہے۔ پھر ایک اور مرحلے میں امیجن کرنا تھا کہ اس دن کو وہ کیسے سیلیبریٹ کرے گا جب اس کا گھر بک جائے گا۔ جیسے ہی وہ اس امیج کو اپنے ذہن میں اتار کر غور کرے گا، اس کا سب کانشیس مائنڈ اسے خریدار سے کنیکٹ کر دے گا۔ اس پروسیس نے اتنے اچھے طریقے سے کام کیا کہ کئی سننے والوں نے لیٹر بھیج کر بتایا کہ ان کے گھروں کو سیل کرنے میں ان کو کتنی مدد ملی، اور انہوں نے آتھر کو دل سے شکریہ کہا۔ ویژولائزیشن اور پیشن آپ کو اعلیٰ نتائج فراہم کر سکتے ہیں۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ ویژولائزیشن کیسے آپ کے گھر کو سیل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ یہ طاقتور اعلیٰ سب کانشیس مائنڈ مزید بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دولت کو بھی اٹریکٹ یعنی کشش کر سکتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو سب کانشیس مائنڈ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ ایک آسٹریلین لڑکے کی کہانی لے لیجئے جس نے ڈاکٹر اور سرجن بننے کا خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ کئی مہینوں تک وہ ہر رات سونے سے پہلے دیوار پر اپنے ڈپلوما کو امیجن کرتا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ ایک ڈاکٹر اس لڑکے کو جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکے میں پوٹینشل دیکھا اور اسے انسٹرومنٹس کو سٹیرلائز کرنے کے لیے ٹرین کیا، اور اس کے میڈیکل سکول کی ٹیوشن کی پیمنٹ بھی کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ کتنا اسٹرانگلی کسی کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایک اور طریقے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ جلن، احساس کمتری اور اس طرح کے مزید منفی خیالات کو آپ سے دور کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام خیالات آپ کی اچھی صحت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی دوسرے شخص کے بڑے پے چیک کو دیکھ کر آپ کو جلن محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس ریسپانس کو ایزیلی ہرا سکتے ہیں۔ اس کا حل دوسروں سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ یہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ کو اشارہ ہوگا کہ آپ زیادہ دولت کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر آپ جلن محسوس کرتے ہیں تو آپ صرف اپنے خود کے پوٹینشل کو روکتے ہیں۔ ایسا کبھی مت کریں۔ پیشن کے ساتھ ویژولائزیشن کو جوڑ کر آپ بیش بہا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ مصنف ایک جوان فارماسسٹ کو جانتے تھے جو اپنے کام سے پیار کرتا اور اکثر اپنے خود کی فارمیسی ہونے کے خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے مائنڈ کو فوکس کر کے خود کو نسخے تقسیم کرتے ہوئے ویژولائز کیا کرتا تھا، اور ایک دن اسے ایک میجر فارمیسی چین سٹور میں ایک نئی جاب ملی جہاں اس نے پیشن سے کام کیا۔ اس نے ہمیشہ سے یہی امیجن کیا تھا۔ آخر کار وہ مینیجر بن گیا، اور 4 سال بعد اس نے اپنی فارمیسی کھولنے کے لیے پیسے بھی بچا لیے۔ اپنے پیشن اور ویژولائزیشن کے سہارے وہ انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کرنے لگا اور ایمبیشنز کو ریئلائز کرنے میں کامیاب رہا۔ اپنی چوائسز کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنے سب کانشیس مائنڈ کا استعمال کریں اور اس طرح کے پارٹنر کو اٹریکٹ کریں جسے آپ چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم انسان اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں گزارتے ہیں؟
لیکن یہ بے وجہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے سونے کے بعد ہمارے جسم میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ آپ کا جسم آپ کی توانائی کو ریسٹور کرتا ہے، آرگنز کو ہیل کرتا ہے اور نظام انہضام کو درست کرتا ہے۔ آرام کے دوران جب آپ کا جسم اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ زیادہ متحرک ہوتا ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ حیران کن طور پر آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی انٹیوٹیو پاورز آپ کو گائیڈ کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ لاس اینجلس کی چرچ آف ڈیوائن سائنس ریڈیو شو کو سننے والوں میں سے ایک عورت کی مثال لیجئے۔ اسے نیو یارک سٹی میں جاب آفر کی گئی تھی۔ اس کی تنخواہ میں اضافہ متوقع تھا، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ آخرکار اس نے اپنے سب کانشیس مائنڈ پہ یقین کرتے ہوئے ہدایت طلب کی اور سوچا کہ اس کا جواب اسے نیند میں مل جائے گا۔ اگلی صبح اسے اسٹرانگ فیلنگ آئی کہ اسے جاب نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ ماہ بعد اسے احساس ہوا کہ اس کا یہ فیصلہ درست تھا۔ جب اس کمپنی کو بینکرپسی کے لیے فائل کیا گیا، اس کے سب کانشیس مائنڈ نے صحیح فیصلے کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے ڈریم پارٹنر کو سرچ کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کو بس ان کوالٹیز پر فوکس کرنا ہے جو آپ اپنے ڈریم پارٹنر میں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آتھر ایک ٹیچر کو جانتے تھے جس کا 3 بار طلاق ہو چکا تھا۔ جو بھی آدمی اس کی زندگی میں آتے تھے سبھی بہت پیسو اور ویک تھے، جو اس کی ڈیزائرڈ کوالٹی کے ایک دم الٹ ہوتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس عورت کی میسکلین ڈومیننٹ پرسنالٹی نے سب کانشیسلی سب مسو پارٹنرز کو اٹریکٹ کیا تھا، حالانکہ بعد میں ہر رات اس نے دماغی طور پر اپنے آئیڈیل شوہر کو ویژولائز کر کے یہ پیٹرن توڑ دیا تھا۔ اس نے ایک ڈاکٹر کے آفس میں ایک ریسیپشنسٹ کی جاب کی اور امیڈیٹلی اسے پتا چلا کہ وہ فزیشین ڈاکٹر جس کے انڈر وہ کام کر رہی تھی وہ بہت ہیلدی اور سکسیسفل ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اپنے جسم اور میک اپ سے نہیں بلکہ اپنے سب کانشیس مائنڈ سے۔ وہ اس کو امیجن کر رہی تھی اور آخر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی۔ ان دونوں نے شادی کر لی اور ایک ساتھ خوشی سے اپنی زندگی جینے لگے۔ آپ خوشی کا انتخاب کر کے اپنی منفی سوچ کی گرفت کو کم کر سکتے ہیں جو آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم سب کسی گم شدہ چیز کے اچانک مل جانے کی خوشی کو جانتے ہیں، لیکن یہ ایک عارضی خوشی ہوتی ہے۔ آپ اپنی سوچ کو تبدیل کر کے خوشی کے مزید ذرائع سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو خوشی کا خود انتخاب کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک سیلز مین نے آتھر سے گلہ کیا کہ اپنی اعلیٰ کارکردگی کے باوجود اسے اپنی کمپنی سے داد نہیں مل رہی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کا مینیجر اسے ناپسند کرتا ہے اور اس لیے اسے داد نہیں ملتی۔ اپنے باس کے لیے اس کا مائنڈ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ آخرکار اس منفی سوچ نے اس کی کارکردگی کو متاثر کیا، حالانکہ وہ مثبت سوچ اپنانے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ وہ اپنے باس کے لیے صحت اور کامیابی کی خواہش کرنے لگا اور یہ ویژولائز کرنے لگا کہ اس کا مینیجر اسے مبارکباد دے رہا ہے، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہے اور اسے ایک پیاری سی اسمائل دے رہا ہے۔ ایک دن اس کے باس نے اسے بلایا اور اسے پروموٹ کر دیا۔ یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ منفی سوچ بہت خطرناک ہے اور آپ کو ذہنی سکون کے حصول سے بھی روک سکتی ہے۔ آتھر کے ایک ایسوسیٹ کی مثال ہے جو روز رات کو 1 بجے تک کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیگم اور 2 بیٹوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن چکا تھا۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ایسا ورکہولک کیوں تھا؟ اس لیے نہیں کہ وہ کام کے لیے پیشنیٹ تھا، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ آئیے سنتے ہیں۔ آتھر نے جانا کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کے ساتھ اپنا درست رویہ نہ رکھ پانے کی وجہ سے ایک گلٹ میں تھا۔ اس کی بھائی کی موت کئی سال پہلے ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سوچ میں وہ زخم تازہ تھا۔ وہ مسلسل کام کر کے اور اپنی فیملی سے خود کو دور رکھ کر خود کو سزا دے رہا تھا۔ فائنلی اسے خود کو معاف کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ اپنی فیملی کے لیے وقت نکالنے اور ریگولر آورز میں ہی کام کرنے لگا۔ مثبت سوچ سے مشکلات کا سامنا کریں اور جوان رہیں۔ جب آپ ایک بچے تھے تو کیا آپ بیڈ کے نیچے چھپے مانسٹر سے ڈرتے تھے؟ کیونکہ بہت سے بچوں میں یہ ڈر عام پایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کی مدر لائٹ کو آن کرتی تھی تو آپ کو یہ جان کر کتنا ریلیف ملتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔
تو سچائی یہی ہے کہ ڈر ہمارے خود کے پیدا کردہ ہوتے ہیں اور انہیں مثبت سوچ سے تبدیل کرنے پر ڈر کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چند مشترکہ فیئرز، فیلئر اور پاور لیسنس جیسی چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ مسٹر جونز کی کہانی لے لیجئے، جو مہ نوشی کی عادت ترک نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کئی بار ہفتوں تک نشے میں رہتے تھے۔ شراب کو چھوڑنے کے متواتر ڈر نے انہیں پاورلیس محسوس کروانا شروع کر دیا تھا۔ پھر سے فیل ہو جانے کے ڈر نے انہیں مزید کوشش سے روک دیا تھا۔ فائنلی اپنی فیملی کے یقین کو کھونے کے بعد ہی انہوں نے ان فیئرز کو فیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ریلیکسڈ سٹیٹ میں رکھنے لگے اور امیجن کرنے لگے کہ ان کی بیٹی انہیں اس کے لیے پریز کر رہی ہے۔ ایک اور کامن ڈر بڑھاپے کا ہے، اور اس ڈر کے پیچھے تھاٹ پروسیس پر قابو پا کر اس ڈر کو آسانی سے مات دی جا سکتی ہے۔ ایک انسان تب بڑھاپا محسوس کرنے لگتا ہے جب وہ خواب دیکھنا بند کر دیتا ہے اور نئی سکلز کو سیکھنا بند کر دیتا ہے، جس کا مطلب ہے جوان رہنا۔ حقیقت میں فعال رہنا ہی جوانی ہے، اور بڑھاپے کا مطلب ہے کہ کوئی خواب نہ دیکھنا اور سستی میں رہنا۔ اس پروسیس کی وجہ سے وہ آرام سے مہ نوشی سے دور ہو گئے اور آخرکار اپنی فیملی کے ساتھ پھر سے جڑ گئے۔ ایک اور ایگزیکٹو جو آتھر کے پاس رہتا تھا 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈرنے کی بجائے انہوں نے ریٹائرمنٹ کو ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے ان ایکٹیویٹیز کو کرنے کا سوچا جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوٹوگرافی کی کلاسز لیں، دنیا کا سفر کیا اور آخرکار اسی موضوع پر ایک لیکچرر بن گئے۔ اس ہابی کے لیے ان کے لگاؤ نے ان کے سیکھنے کی چاہت کو برقرار رکھا، ان کے دل کو جوان رکھا اور ان کے ذہن کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ ابھی بھی جوان ہیں۔ آتھر کے باپ نے 65 سال کی عمر میں فرینچ سیکھی اور 70 کی عمر تک اس کے اسپیشلسٹ بن گئے۔ اس کے بعد گیالک زبان کو سیکھنا شروع کیا اور 99 سال تک یعنی اپنی موت تک اس زبان کو پڑھاتے رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فائنل سمری میں ہم اس کتاب سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ لگاتار کام کرتا ہے اور آپ اپنے خود کے فائدے کے لیے اس کی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈومیننٹ فورس آپ کو آپ کی لائف میں کسی بھی چیز کو ٹیکل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ اس طریقے کو امپروو کرتی ہے جسے آپ ایموشنلی اور فزیکلی دونوں طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ پورا پروسیس آپ کی ویژولائزیشن اور منفی سوچ کے خاتمے پر منحصر ہے۔ دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ بائی جوزف مرفی ایک عمدہ کتاب ہے جس کی کروڑوں کاپیز فروخت ہو چکی ہیں۔ اس کتاب کی سمری کو بار بار سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ ان تعلیمات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ادب سرائے۔